बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और तमाम तर दुरूद मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा सल्लि मुहम्मद अला व आले मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद। नाज़रीन इकराम, इमदाद नकवी कायम टीवी की जानिब से तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता है। मेरे साथ जनाब सैयद मोहम्मद अब्बास साहब टोरंटो से मौजूद हैं, जो कायम टीवी के सीनियर नुमाइंदे हैं। वो भी हमारे मेहमानों से सवालात करेंगे। तो अब हम थोड़ा सा तारुफ कराते हैं हमारे मेहमानों का। मेरे साथ दो भाई मौजूद हैं, जनाब सैयद सरफराज अली नकवी और जनाब सैयद शौकत अली नकवी, और ये आस्ताने ज़हरा के इंतज़ामी उमूर संभाले हुए हैं। दरअसल इस इदारे के जो बानी थे वो इनके वालिद सैयद मोहम्मद अली नकवी साहब थे, जिन्होंने 1990 में ये इदारा कायम किया। बल्कि इससे पहले मजालिस 1984 से न्यू जर्सी में इस इलाके में हुआ करती थी। लोग अपने घरों में करते थे, तो ज़ाहिर घरों में जब करते हैं तो मुश्किलात होती हैं। तो फिर ये 1990 में मरहूम ने ये जगह खरीदी और इसको आस्ताने ज़हरा के नाम से मंसूब किया। उस वक्त से यहाँ मजालिस हो रही हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे आज मौजूद हैं आस्ताने ज़हरा के रेजिडेंट आलिम डॉक्टर तलमीज़ुल हसनैन रिजवी साहब, और ये हमारे आस्ताने के रेजिडेंट आलिम हैं। नाज़रीन इकराम, हम अमेरिका में मराकज़ अज़दारी के उन्वान से आस्ताना ज़हरा, आज हमारी खुशनसीबी है। मैं कम अज़ कम समझता हूँ मेरे नाज़रीन की अक्सरियत इस बात से मेरी इत्तेफाक करेगी कि इस वक्त दुनिया खिताबत के सबसे सीनियर और इंतहाई रूहानी शख्सियत, इंतहाई बुलंद क़ामत, इंतहाई बुलंद पाया खतीब बेबदल हज़रत अल्लामा सैयद तिलमीज़ हसनैन रिज़वी साहब मौजूद है। पाकिस्तान के अवाम और बखूबी जानते हैं कि अल्लामा तिलमीज़ हसनैन साहब ने हैदराबाद में फ़रोग़ अज़दारी के लिए बेइंतहा खिदमात सर अंजाम दिए हैं। और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज के इस प्रोग्राम में क़िबला हमारे दरमियान मौजूद हैं, और जो कि गुज़िश्ता 30 साल से अमेरिका न्यू जर्सी में मोमिनीन की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन उससे कबल कम से कम मेरे शऊर में जहाँ तक मुझे याद है, हम हैदराबाद मौला कदम जाया करते थे और क़िबला की कदम बोसी करते थे। वहाँ उनकी खिताबत, उनके इल्म से हम इल्म हासिल करते थे। उनकी खिताबत से इंतहाई काबिल सद एहतराम शख्सियत हैं, और मैं इसको आज अपने लिए और कायम टीवी के नाज़रीन के लिए बेइंतहा खुशनसीबी और सआदत समझता हूँ। क़िबला से कि हुजूर दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर तमाम मोमिनीन की सेहत और सलामती के लिए दुआ भी कराइएगा, और इस दौरान हम आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। तो इमदाद भाई, पहले ज़रा क़िबला के साथ एक सवाल कि क़िबला ने कब से खिताबत शुरू की और कहाँ से इल्म हासिल किया, थोड़ा सा क़िबला के बारे में हम आगाही हासिल कर लें, अगर आप इजाज़त दें तो इमदाद साहब। जी शुरू। क़िबला से सवाल ये है कि हुजूर थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को, हमारी अमेरिका, कनाडा और यूरोप की नाज़रीन अभी आगाह नहीं है कि आप का मुकाम और आपकी मंजिलत क्या है। तो हम ये चाहेंगे कि आपने कब से खिताबत शुरू की और आपने जो इल्म हासिल किया किन किन मदारिस से हासिल किया और कहाँ कहाँ किस किस हौज़े में तालीम हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद अब्बास साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, और आपसे हमारी उस वक्त से ताल्लुक़ात हैं हैदराबाद से, वह वहाँ तशरीफ़ लाते थे और हम कदमगाह मौला में मस्जिद जो थी वहाँ पर, उसमें कभी कभी जुमे की नमाज में मौलाना सिमरसन साहब क़िबला के साथ मैं भी तकरीर किया करता था। वहाँ जितने प्रोग्राम होते थे, खुसूसन बिलखुसूस जो बाहर से मेहमान आते थे, अरबी या फ़ारसी में तकरीर करते थे, उनका भी मैं ही तर्जुमा किया करता था। ये आपके इल्म में है। मैं बचपन में, मेरे वालिद भी मौलाना सईद इज़हारुल हसनैन रिज़वी बहुत बड़े आलिम दीन थे, जो सदरुल फाजिल थे और मदरसुल वाइज़ीन के मुबल्लिग़ थे। और मेरे ताया भी आलिम थे, मौलाना हामिद हुसैन रिज़वी उशरवी, जो इंडिया में रहे
اور سب سے بڑے والد ابا جو ہمارے ہم کہتے ہیں حکیم محمد بشیر صاحب، وہ بھی لکھنؤ کے فاروق التحصیل تھے، حکیم بھی تھے اور صدر الفاضل بھی تھے۔ تو بہرحال میں جب شروع میں آیا تو قدم گاہ مولا پر جو مدرسے مشاعر العلوم تھا، مولانا سمرسل صاحب قبلہ جو بہت بڑے عالم تھے، جسے چلاتے تھے، آپ ان سے آشنا ہیں، تو وہاں پر میں نے پڑھایا وہاں بھی۔ اور میری جو ابتدائی تعلیم ہوئی وہ مدرسے سلطان المدارس خیر پور میں ہوئی۔ اس کے بعد سے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے جو امتحانات مولوی فاضل منشی فاضل کے ہوتے تھے وہ پاس کیے، صدر فاضل کے، اور وہاں پر ایک امتحان جو ہمارے مدرسے کا تھا شمس الافاضل، اس کی بھی ڈگری میں نے حاصل کی۔ پھر میں نے 69 میں ایم اے عربک میں کیا، 73 میں نے ایم اے پرشین میں کیا، اور 75 میں نے ایم اے اردو میں کیا۔ وہاں پر یہ 3 ایم اے کیا اور تینوں میں میری پوزیشن ہے، اور میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہوں، وہاں ٹاپ کیا تھا میں۔ اور پھر تقاریر کا آغاز میں نے 15 سال کی عمر سے کیا تھا، اور مولانا محمد قاسم صاحب قبلہ جو بہت بڑے عالم دین تھے، وہ میرے استاد محترم تھے۔ میرے والد بھی مولانا مظہر حسین صاحب بھی، ایران بھی میں گیا، عراق بھی میں گیا، لیکن کم عرصے کے لیے، لیکن زیادہ تر میری تعلیم جو ہے میرے والد کی رہی منت ہے، اور میرے استاد مولانا محمد قاسم صاحب قبلہ۔ اور میں یونیورسٹی میں اور پھر کالج میں بھی، پبلک اسکول حیدرآباد میں تقریباً پڑھاتا تھا، جو انٹرمیڈیٹ کالج تھا، وہاں سے پڑھایا، اور میں نے تقریباً 15 کتابیں درسیات کی لکھی تھیں۔ تو میں زیادہ اپنے کو طول نہیں دینا چاہتا کہ میں نے بہت درسیات میں بھی کام کیا ہے، اور میری کتاب 35 سال سے فرسٹ ایئر میں میری اسلامیات کی کتاب لکھی ہوئی پڑھائی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں آنے کے بعد سے اب یہ لوگ انشاءاللہ آغاز کریں گے، ہمارے برادر عزیز جناب سرفراز نقوی صاحب اور شوکت نقوی صاحب اور امداد صاحب بھی مجھ سے بہت کافی دیر سے ظاہر واقف ہے، آشنا ہیں، اور بہت میں وہ ماشاءاللہ شعر و شاعری بھی کرتے ہیں، اور بڑے مذہبی اور مذہب سے ان کا کافی تعلق ہے۔ تو اب میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آغاز کریں، پھر انشاءاللہ میں آپ حضرات سے آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ صرف ایک چیز ہمارے ناظرین کے علم میں اور لانے کہ آپ نے امریکہ آ کے بھی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا، اور آپ نے ماشاءاللہ سے پی ایچ ڈی کی سند امریکہ آ کے میں نے اسلامیات میں ایم اے کیا، اور اس کے بعد سے پھر 3 سال میں پی ایچ ڈی میں نے مکمل کی، اور میرے پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے دیوان سید البتہ حضرت ابو طالب، اور ملی ہے میرے پاس کتاب موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس کا، وہاں پر اگر حیدرآباد آپ کو یاد ہوگا تو بھائی خان کی چاڑی پر، اور وہاں پر میں تقریر کیا کرتا تھا، اور بہت یعنی موسیقی کے شروع میں تمام تقاریر جتنی مجلسیں ہوتی تھی حیدرآباد میں، تو بہت کافی میں نے مجلسیں پڑھی، اور بہرحال اب یہاں پر حاضر ہو گیا ہوں اور ان کی خدمت میں ہوں میں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا جو دیوان سید البتہ ہے، آپ سے آپ کا جو دیوان سید البتہ ہے، وہ میرے پاس کی جلد موجود تھی ایک، لیکن میری بدنصیبی کہ ہمارے ایک دوست نے ہم سے پڑھنے کے لیے مانگی، اور پھر وہ پاکستان لے کے ہم آپ کو بھیج دیں گے، لیکن وہ میرے پاس پی ڈی ایف کی شکل میں میرے پاس موجود ہے موبائل پہ۔ تو وہ میں انشاءاللہ نیو جرسی جب تشریف آؤں گا میں، تو آپ کے قدم بوسی کے لیے حاضر ہوں گا، اور آپ سے شرف ہوگا، بالکل شرف ہو۔ جی امداد بھائی، آپ حکم کی تعمیل کیجیے قبلہ سے، اور سوال جواب۔ جی جناب علی، بہت بہت شکریہ۔ ہم ناظرین یہ سلسلہ شروع رکھیں گے، اور اس کے بعد بھی مولانا صاحب سے کافی معلومات کریں گے۔ ناظرین، یہ قائم ٹی وی دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، لیکن ہم اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان اور ہندوستان میں عزاداری سید الشہداء منائی جاتی ہے، اسی طرح امریکہ اور کینیڈا میں بھی عزاداری اسی طرح کی جاتی ہے، تو اسی جذبے سے ہوتی ہے۔ میں قائم ٹی وی کی جانب سے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ہم قائم ٹی وی کی جانب سے اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بتانا چاہتے ہیں کہ آستانِ زہرا نیو جرسی میں انگلش ٹاؤن ایک ہے، اس میں واقع ہے یہ۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا شوکت بھائی سے کہ جب آپ کے والد نے یہ آستانِ زہرا تعمیر کروایا، تو آپ کو اس وقت کن مشکلات کا سامنا تھا؟ یعنی 1990 اور اس سے پہلے جو آپ کو مشکلات یقیناً ہوں گی،
جو بھی کام کیا جاتا ہے کسی ادارے کو بنانا، تعمیر کرنا، لوگوں کو انوائٹ کرنا، تو اس میں آپ کو اور آپ کے والد کو کیا مشکلات، تھوڑا سا بتائیے ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی جی، مشکلات تو کوئی ایسی بڑا مسئلہ نہیں تھا مشکلات کا، مگر یہ کہ ہم جب 1984 میں یہ ماشاءاللہ سے اہل بیت اسکول کے درسگاہ سے شروع کیا تھا، اور پہلے تو مکانوں میں یہ سلسلہ ہوا، پھر اس کے بعد تکلیف ہو رہی تھی کہ جو ہے لوگ کافی جو ہے سامعین جو ہے ماشاءاللہ سے آ رہے تھے پروگرام میں اور اسکول میں، اور لہٰذا جو ہے ہم کو بڑی جگہ چاہیے تھی، تو اتفاق سے پہلے گھر سے شروع ہوا سلسلہ، پھر اس کے بعد اسکولوں میں گیا سلسلہ، تو اس طرح کی تکلیفیں شروع میں تکلیف ہو رہی تھی ہم کو، اور اس بعد سے جی، اور ماشاءاللہ سے 1990 میں جب اس کا ماشاءاللہ سے آغاز ہوا، تو ہم کو جو یہ محسوس ہوا کہ ماشاءاللہ سے جناب سیدہ نے ہماری دعا قبول کی ہے، والد صاحب کی دعا قبول کی ہے، اور ماشاءاللہ سے جو ہے یہ سینٹر اسٹیبلش ہوا، قائم ہوا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے پیش امام اور ریزیڈنٹ عالم حجت الاسلام ڈاکٹر تلمیذ حسین رضوی صاحب، جو ہمارے ساتھ شروع سے رہے ہیں، 1984 سے ان کا تعلق رہا ہے اس ادارے کے ساتھ، وہ انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح کی جو ہے مصیبتیں ہوئی ہیں یا تکلیفیں ہوئی ہیں اس کو جو ہے اسٹیبلش کرنے میں، تو لہذا قبلہ اگر آپ روشنی ڈالیں اس پہ تو بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ بہت شکریہ شوکت بھائی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علیہ، اما بعد۔ یہ بہت اچھا خوش آئند بات ہے کہ اداروں کا تعارف کرایا جا رہا ہے، اور جو ادارے فعال ہیں اور کام کر رہے ہیں ان میں یہ ادارہ سب سے نمایاں ہے جو آستان زہرا ہے۔ اور میں شروع سے اس سے وابستہ رہا ہوں۔ جب میرا قیام نیو یارک میں تھا تو محترم نقوی صاحب وہ اہتمام فرماتے تھے، اور نقوی صاحب کے ساتھ میں آتا تھا، اور اسکول انہوں نے شروع کر دیا تھا پہلے، اور اس میں پہلے وہ چرچ میں ہوا کرتا تھا اسکول، بعد میں پھر پبلک اسکول میں اسکول قائم ہوا، اور مسلسل، بلکہ مجھے واقعی میں ہوں کہ وہ خود جب میں بس سے آتا تھا خود مجھے پک کرتے تھے، اسکول لے جاتے تھے، اور اس کے بعد سے خود مجھے چھوڑنے آتے تھے۔ یہ واقعی ان کی نوازش تھی۔ اور پھر میں جب پہلے ٹرین سے آنے لگا تو جناب برادرم سرفراز نقوی صاحب کے یہاں میرا قیام ہوتا تھا اور میں رہتا تھا، اور اس کے بعد اس وقت تک یہ ادارہ قائم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کی بات ہے، بہت شروع کی بات ہے۔ پھر نقوی صاحب کے ساتھ ہم مل کر، محمد علی نقوی علی اللہ مقامہ، بڑے نیک صفت، بہت یعنی فعال اور بڑے پرخلوص انسان تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ خاص طور سے اسی مقصد کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر میں نے گھروں میں ایک سال ماہ مبارک کا پروگرام کیا۔ 3 افراد تھے جن کی بیسمنٹ میں 10 دن پروگرام ہوتا رہا، اور بہت بہترین طریقے سے وہ پروگرام ہوا۔ پھر جب یہ ادارے کے لیے یہ جگہ دیکھی گئی تو یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ استخارہ ان لوگوں نے مجھ سے ہی دکھلایا، اور میں نے جب استخارہ دیکھا تو میں نے کہا اس کے لیے چاہے فائٹ کرنی پڑے، لڑنا پڑے، لڑ کر بھی اگر یہ جگہ آپ لے سکتے ہیں تو لے لیں، کیونکہ یہ جگہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین اور مفید ہوگی۔ تو یہ جگہ لے لی گئی، اور آپ دیکھیے کہ یہ کتنا پرثمر ہے کہ وہ آستان زہرا قائم ہو گیا، اس کے سامنے کی زمین بھی ان کو مل گئی، اور انشاءاللہ تعمیرات ہوں گی۔ اور پھر انہوں نے بہت ہی تندہی سے کام شروع کیا، اور یہ 1990 میں اس کا آغاز ہوا۔ تو یہ جو ہے ان کے صاحبزادگان آج کل چلا رہے ہیں، سرفراز نقوی صاحب، جناب شوکت نقوی، فیروز نقوی، نقی نقوی، چاروں بھائی لگے ہوئے ہیں، اور بہنیں بھی، اور ان کے ظاہر شوہر بھی اس میں کافی انوالو ہیں۔ اور اس میں دیکھتا ہوں کہ یہ آستان زہرا واحد وہ سینٹر ہے جس میں بڑے بڑے علماء تشریف لا چکے ہیں۔ علامہ تعالی جوہری اللہ مقامہ، ڈاکٹر کلب صادق جو مرحوم ہیں، اور خطیب اکبر مرزا اطہر صاحب، علامہ ذیشان دیوادی اللہ مقامہ، مولانا صادق خزن صاحب، مولانا فیروز حیدر صاحب اللہ مقامہ، اور جناب مولانا سید محمد رضوی،
اور مولانا سید جان علی کاظمی اور دیگر بڑے بڑے مشاہیر خطبہ اور واعظین اور ذاکرین اس میں آتے رہے ہیں جن کے میں نے نام لیے. اور یہ آستانہ وہ ہے کہ جس میں شروع میں 3 پروگرام کافی عرصے تک کرتا رہا. ایک شب جمعہ کا پروگرام ہوتا تھا جس میں آغاز ہوتا تھا حدیث قصہ، دعائے کمیل اور میری تقریر آدھے گھنٹے کی ہوتی تھی. پھر جمعے کی نماز باقاعدہ، اور جمعے کی نماز کا خطبہ میرا الحمدللہ کافی پاپولر تھا اور لوگ اسے سنتے تھے، اور وہ جب ڈال دیا جاتا تھا اس پر نیٹ پر بھی تو لوگ سنا کرتے تھے، اور وہ خطبے کو اور مسلسل ہوتا تھا کسی خاص موضوع پر. اور ہم لوگ وقت کی پابندی سے جمعے کی نماز شروع کیا کرتے تھے، جس میں سمجھتا امداد صاحب بھی کافی تشریف لاتے رہے اور انہوں نے بھی شرکت کی ہے. کہ باقاعدہ پروگرام ہمارا نماز جمعہ کا، یعنی یہاں پر سب سے پہلے جمعے کی نماز نیو جرسی میں شروع کرنے والا میں ہوں. ماشاءاللہ. اس سے پہلے نماز جمعہ نیو جرسی اسٹیٹ میں نہیں ہوتی تھی. پہلے میں نے بنیاد گزار ہوں، بنیاد میں نے ڈالی ہے نیو جرسی میں نماز جمعہ کی. اس کے بعد سے پھر ان کا سیٹرڈے اسکول ہوتا ہے، اور اس میں اردو بھی پڑھائی جاتی تھی. قرآن ہے، دینیات ہے، اردو ہے اور ہسٹری ہے. یہ سارے سبجیکٹس ہیں جو پڑھائے جاتے تھے. پہلے میں اسکول میں بھی حصہ لیتا تھا، لیکن اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں نے اسکول کو چھوڑ دیا، اور 2 پروگرام میں مسلسل کافی عرصے سے ان کے ساتھ کر رہا ہوں. اور بلکہ ہمارے ہاں جتنا بڑا پروگرام ہوتا تھا ماہ رمضان مبارک میں، کسی بھی سینٹر میں اس وقت نہیں ہوا کرتا تھا. مسجد علی بعد میں قائم ہوئی ہے، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. خصوصاً شبائے جو ماہ رمضان کی شبیں ہوتی تھیں اس میں جگہ کم پڑ جاتی تھی اور لوگ زیادہ تعداد میں آتے تھے. اس طریقے سے یہ پروگرام کیا کرتے تھے. خصوصاً اس دن جس دن شہادت کی جو مجالس ہوتی تھی امیر المومنین کی، وہ 21 کے دن کی مجلس ہوتی تھی، اس میں بھی اور چہلم کی مجلس میں بھی زیادہ سے زیادہ تعداد میں یہی سینٹر تھا. بعد میں اور سینٹر بن گئے، لوگ تقسیم ہوتے گئے، لیکن اس سینٹر کو مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے. اور اس سینٹر میں واقعی ابھی تک جتنے طلبہ ہم دیکھتے ہیں آج بہت اچھے، جو بہترین حدیث قصہ پڑھتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں اور سوز و سلام میں بھی حصہ لیتے ہیں، وہ یہیں کے نکلے ہوئے طلبہ ہیں. اور بعد میں خیر ادارے بھی بن گئے، وہ بھی بہت فعال ہیں. تو بہرحال میں اب گزارش کروں گا اور بھی جناب اعظم سرفراز صاحب کہ وہ کچھ اس سلسلے میں وضاحت کریں گے. انشاءاللہ کوئی سوال ہوگا تو میں جواب کے لیے حاضر ہوں. اچھا عباس بھائی، ایسا ہے کہ ہم یہاں ایک وقفہ لیتے ہیں، اور ایک بچہ ہمارے ساتھ ہے جو اسی اسکول کا سنڈے اسکول کا طالب علم ہے اور بڑی اچھی آواز میں نوحہ سناتے ہیں. وہ ہم گزارش کریں گے اسجد علی، آپ ہمیں نوحہ سنائیے. اسجد علی. بنت زہرا کا خلاصہ ہے، خدا کرے 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 اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے، خدا کرے اور کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے، ہر کے بیٹے پہ ہی شبیر بہت روئے تھے. اب تو لاش علی اکبر ہے، خدا خیر کرے. مارتے ہیں وہاں نیزوں کو زمین پر ظالم، مارتے ہیں وہاں نیزوں کو زمین پر ظالم. دفن جس جا علی اصغر ہے، خدا خیر کرے. بنت زہرا کا
کھلا سر ہے خدا خیر کرے کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب کچھ قدم دور کھڑی دیکھ رہی ہے زینب شمر کے ہاتھ میں خنجر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بیچ دیوار ہے اور جلتا ہوا ڈر آگے پیچھے دیوار ہے اور جلتا ہوا ڈر آگے بیچ میں بنت پیمبر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے بیردا جانا ہے زینب کو وہاں پر کے جہاں بیردا جانا ہے زینب کو وہاں پر کے جہاں ہر کوئی دشمن حیدر ہے خدا خیر کرے بنت زہرا کا کھلا سر ہے خدا خیر کرے اور ہر ہاتھ میں پتھر ہے خدا خیر کرے حسین حسین جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ بیٹا آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا نوحہ اور یہ بچہ عباس بھائی یہیں بورن ہے یہ امریکن بورن بچہ ہے دیکھیے اس سے تربیت ہو رہی ہے امریکن بچوں کی آستان زہرا کا پڑھا ہوا بچہ ہے ماشاءاللہ اور مذہبی ماحول دیا ہے ان لوگوں نے بچوں کو دیکھیں ہم ایک بچہ اس کے علاوہ اور بھی ماشاءاللہ کافی بچے ہیں جی امداد بھائی ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں مراکز عزاداری امریکہ مراکز عزاداری اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ دنیا کو اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ امریکہ کینیڈا اور یورپ میں عزاداری انڈو پاک کی طرح ہوتی ہے بعض مقامات پہ اور بعض اوقات انڈو پاک سے زیادہ بہتر انداز میں ہوتی ہے جو ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید ہمارے یہاں کے بورن بچے وہ جو ہے وہ اپنے کلچر سے اپنے مذہب سے اتنا آشنا نہیں ہے تو یہ بھی آگاہی ہے کہ ہم اپنے عزاخانے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے نوجوان بچوں کو جو کہ بورن بچے ہیں وہ یہاں کس طرح سے عزاداری کر رہے ہیں ہم اس سلسلے میں ان کو اس بات سے بھی آگاہ کر رہے ہیں میں ماشاءاللہ سے اسجد نے بہت خوبصورت انداز میں نوحہ پیش کیا اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے آئیے ناظرین اب ہم ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور آپ کہیں جائیے گا نہیں ہم بریک سے واپس آ کے پھر آپ سے گفتگو کریں گے ہمارے درمیان معزز شخصیات موجود ہیں قبلہ خود موجود ہیں تو ہم ان سے گفتگو کریں گے عزاخانے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے آئیے ایک بریک ناظرین کہ آپ ابھی جو ہے اسی تجسس میں کہ قبلہ علامہ حضرت سید تلمیذ حسن نقوی صاحب ہمارے درمیان اور پھر اس کے علاوہ آستانہ زہرا کی جو منتظمین ہمارے برادران ہیں وہ موجود ہیں اور امداد صاحب بحیثیت میزبان کے بھی یہاں موجود ہیں آئیے امداد صاحب کی طرف چلتے ہیں وہ امداد صاحب مزید ان کے لیے سوالات کیا لے کے آئے ہیں آئیے ہم سنتے ہیں کہ عزاخانے کے بارے میں اور کیا معلومات ہمیں مل سکتی ہے امداد صاحب شکریہ عباس بھائی دیکھیے اگر ہم گنانا شروع کریں گے تو یہ بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا یہاں میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میرا تعلق بھی بالکل اسی آستانے سے ہی ہے قریبی رہتا ہوں میں یہاں پر جناب 2 شبیداریاں ہوتی ہیں عام امام بارگاہوں میں ایک ہوتی ہوگی یہاں ایک بچوں کی شبیداری الگ ہوتی ہے ایک بڑوں کی ہوتی ہے جس میں کافی دوسرے اسٹیٹ سے بھی انجمنیں آتی ہیں
विभाग वगैरह से, और एक इंतजाम होता है बच्चों का, ताकि बच्चों को मोटिवेट किया जाए, अगली नस्ल हमारे लिए तैयार हो। तो एक ये है। दूसरा ये कि संडे स्कूल जो चलता है यहाँ आजकल, तो कोविड की वजह से बंद किया हुआ है, लेकिन संडे स्कूल भी में भी अच्छी खासी तादाद, मुझे तादाद का अंदाजा नहीं है, लेकिन ये हम सरफराज साहब बताएंगे कि अंदाजन आजकल कितने बच्चे, कोविड से पहले आपके स्कूल में कितने बच्चे आते हैं आपके, और किस उम्र से आप बच्चों को दाखिला देते हैं? इमदाद साहब, वो आपके सवाल का जवाब ये है कि जो है माशाल्लाह से आजकल तादाद सारे लड़के लड़कियों की जो है वो कुछ लगभग 60 या 70 तलबा माशाल्लाह से आते हैं स्कूल को। और ये एक वाहिद स्कूल है जो कि बजाय संडे स्कूल के ये कहलाता है सैटरडे स्कूल, क्योंकि उसको शुरू से ही, किबला इसकी वजाहत करेंगे कि शुरू से ही जो है जब ये इजाद हुआ था अल स्कूल, तो उस दिन से ही जो है ये स्कूल सैटरडे को हो रहा था, हफ्ते के दिन। तो आज तक भी जो है इसका सिलसिला चल रहा है, हफ्ते को ही होता है। तो 60 या 70 बच्चे माशाल्लाह से स्कूल आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। जो इमारत है, मैं ज़मीनन सवाल कर रहा हूँ कि आपकी ये इमारत जो है माशाल्लाह आस्थाना ज़हरा की, ये अभी फुल पेड हो चुकी होगी, पेड ऑफ हो चुकी होगी? अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग फुली पेड है, और माशाल्लाह से हाँ मोमिनीन का इतना ताउन रहा है, इन्होंने शुरू से ही हमारा साथ दिया है, यहाँ के जो मोमिनीन हैं न्यू जर्सी के। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपको पता ही है इमदाद भाई के जो है जो आस्थाने के सामने जो जमीन है 10 एकड़ जमीन, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है खरीद भी है वो, और उस पर इंशाल्लाह नई इमारत इंशाल्लाह कायम करेंगे, क्योंकि अब ये जो आस्थाने ज़हरा है, ये इमारत हमें छोटी पड़ रही है। तो इंशाल्लाह से दुआ करें कि जो है इसको इंशाल्लाह नई इमारत जल्द से जल्द तामीर हो सके। अभी आपका जो बिल्डिंग है वो कितने रकबे पर है? जी आप फिर से रिपीट करें, मगाजी कट हो गए। आपकी जो बिल्डिंग है अभी जिस जगह अज़ाखाना है, इमाम बारगाह है, जी जी जी, वो कितने रकबे पर है और कितने की गुंजाइश है उसमें? जो अमूमन जो ईद वगैरह के दिनों में और जो मसरूफ ये होती हैं इबादतें, उसमें माशाल्लाह से तकरीबन 700-800 लोग जो है जमा हो जाते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरात और खवातीन मिलाकर दो फ्लोर्स हैं हमारे। एक तो ऊपर का फ्लोर है जहाँ पर जो है मर्दाना जमा होता है, और नीचे के फ्लोर में खवातीन होती हैं। तो माशाल्लाह से जो है दोनों फ्लोर्स पे जो है दोनों इस पे क्या कहते हैं आपके, और भी जो है आपके वो तकरीबन 250-300 मर्दाना होता है और 250-300 जो है खवातीन होती हैं माशाल्लाह। बहुत बड़ी तादाद है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो हम इंशाल्लाह अभी तो लाइब्रेरी के बारे में कुछ बताएं कि हमारे पास कोई लाइब्रेरी वगैरह भी है जो हम लेंड कर सकते हो लोग? कोई किताबें कितनी हैं आपके पास अगर लाइब्रेरी है तो? माशाल्लाह से आप जानते ही होंगे कि मौलाना तिलमीज हसन रिजवी साहब की जो है लाइब्रेरी कोई बीट नहीं कर सकता वो लाइब्रेरी को। बेशक उनकी तो माशाल्लाह 2 कमरों से भरी है लाइब्रेरी माशाल्लाह। जी हमारी भी हाँ, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जब नया इमाम बारगाह तामीर होगा तो उसमें एक बड़ी सी लाइब्रेरी भी इंशाल्लाह ताला जी 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 जी। इमदाद भाई तो जरूर वाकिफ है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम भी वाकिफ हों और नाज़रीन भी वाकिफ हों, तो हमें थोड़ा सा उस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ी सी मालूमात तिलमीज साहब खुद इनायत कर दे तो नवाजिश होगी। मैं अपनी लाइब्रेरी के बारे में बता दूं जी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मकान मौलाना रिजवान अरसलान जो हमारे साहिबजादे हैं उन्हें जो नया मकान लिया, उसके बाद हमने पूरा बेसमेंट को लाइब्रेरी बनाया है, और मेरे पास 12,000 किताबें हैं अरबी और फारसी की, और उर्दू के तमाम अदब मेरे पास मौजूद है, फारसी अदब मौजूद है। मेरे पास जितनी भी किताबें अपने हैं मशहूर किताबें वो सब मौजूद हैं। और जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु पर मैं कल गिन रहा था तो 50 किताबें जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु पर हैं, और 70 किताबें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु पर हैं, और 100 किताबें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मेरे पास बहुत तादाद में है। और कभी हमारे अब्बास साहब आपको हम लाइब्रेरी की सैर भी करा देंगे, और आपकी टीवी के ऊपर लाइब्रेरी को बाकायदा दिखा देंगे। मैं अपने बेटे से, आप मेरे बेटे से भी वाकिफ़ हों तो उनका भी तारुफ में करा दूँ, मौलाना रिजवान अरसलान रिजवी जो कुम के फारूक तहसील हैं, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, बाकायदा डिग्री उन्हें मदरसे इमाम खुमैनी से मिली है, और उनकी डिग्री पर लिखा हुआ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन
رضوان رسول رضوی، اور وہ یہاں پر مسجد علی ہے، اس کے امام ہیں اور اس کے ریزیڈنٹ عالم ہیں، تو ان سے بھی آپ کبھی لے لیجیے گا ان سے مولانا صاحب ان سے ہمارا ہو چکا ہے ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے. تو ان کو شاید معلوم، عباس صاحب کو نہیں معلوم کہ میرے فرزند ہیں. قبلہ مجھے پتا ہے، اور میں نے رضوان صاحب کے ذریعے آپ کو سلام بھی پہنچوایا تھا کہ ہاں نہیں انہوں نے کہا بتایا پہنچائیے. اور دوسری بات یہ کہ یہ آپ نے اتنی بڑی معلومات مجھے دی ہے، کیونکہ میری جو معلومات تھی میں ظاہر ناقص علم و ناقص عقل ہوں، کہ اس وقت دنیا میں کسی کی ذاتی لائبریری اگر کوئی چھوڑ گیا ہے تو علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب ہیں. میں نے ان کی لائبریری کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا. جی جی جی. اور لیکن آج جو انکشاف ہوا ہے کہ آپ کے پاس بھی ماشاءاللہ 12,000 سے زائد 12,000 کتابیں ہیں. تو ہم آپ کی لائبریری کا صرف وزٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کی لائبریری پہ باقاعدہ ایک پروگرام کریں گے، جیسے ہم نے علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کے لائبریری کے متعلق کیا ہے، اور اس میں تمام دنیا کے تمام مومنین کو اس بات سے آگاہ کریں گے کہ جو علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب تو دنیا سے رخصت ہو گیا، ان کی لائبریری میں 12,000 کتب. اسی طرح سے ابھی ہمارے درمیان موجود قبلہ مولانا تلمیذ حسنین صاحب جو کہ امریکہ میں ہیں، ان کے پاس 12,000 کتب کا ہونا ایک بڑا کام ہے، بڑی بے شک بے شک بے شک. انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے اور باقاعدہ لائبریری پہ ایک پروگرام کریں گے. نہیں لائبریری ضرور پروگرام کریں. اور میرے پاس نادر نسخے ہیں، اور بہت سی میرے والد کی کچھ کتابیں ہیں جو وہ انڈیا سے لے کر آئے تھے، اور میرے پاس ایک بڑی نادر تفسیر ہے جو صرف ایک تذکرہ کر دوں، یہ تو پروگرام ہوگا. وہ تفسیر ہے تفسیر ابو الفیض فیضی جو اکبر بادشاہ کے نورتن تھے، ان کی تفسیر عربی زبان میں. خوبی یہ ہے کہ صرف 14 حروف پر مشتمل وہ بے نقط تفسیر ہے. پوری تفسیر صرف 14 حروف پر ہے، یعنی جن میں نقطے نہیں ہیں. اس تفسیر میں کوئی لفظ بھی نقطے والا استعمال نہیں ہوا ہے. ماشاءاللہ پوری تفسیر مکمل قرآن کی تفسیر ہے، وہ میرے پاس موجود ہے لائبریری میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دکھائیں گے ہم اس پہ پروگرام کریں گے، اس میں آپ بھی ہوں گے، رضوان صاحب بھی، آپ کے سجد الاسلام رضوان صاحب بھی ہوں گے، اور میں اپنے محترم جو ہمارے درمیان موجود ہیں سرفراز صاحب اور شوکت صاحب، ان کو بھی دعوت دوں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں. اس پروگرام میں ہم اس لائبریری کا باقاعدہ وزٹ کریں گے، کتب کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو امداد بھائی ایک سوال، اور بہت سوال تو نہیں، ایک انفارمیشن ہے اپنے ناظرین کے لیے جو بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ زندگی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایک کام جو آستانِ زہرا کر رہے ہیں لوگ، ان کا ایک سیمیٹری ہے بہشت زہرا کے نام سے. ماشاءاللہ بہشت زہرا کے نام سے سیمیٹری ہے جو ہمارے ویسینٹی میں ہی ہے. تو اس میں باقاعدہ طور پر کہیں اگر خدا نخواستہ کہیں کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ ایک فون کرتے ہیں، اور باقی سارے انتظامات ہمارے سرفراز بھائی اور شوکت بھائی اور ان کے دوسرے جو بھائی جو ہیں سب مل کے کرتے ہیں. میں اس پہ وہ آپ سے روکوں گا، مرنا برحق ہے، خدا نخواستہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. موت برحق ہے، سب کو آنی ہے، موت آتی ہے. وہاں آخری سفر وہیں پر تمام ہوتا ہے اور وہ دفن ہوتا ہے وہاں. لیکن تقریباً جو ہے وہی عرصے میں جب کہ آستانِ زہرا کی تعمیر ہوئی تھی، یہ قبرستان کی جو ہے بہت ضرورت تھی، شدید ضرورت، کیونکہ جب جو سب سے قریب آستانِ زہرا سے اور یہاں کی جو مومنین ہیں ان کے قریب ہے، تو جو ہے وہ کم از کم 20-25 منٹ دور، یا یوں سمجھیے کہ 30 میل دور ہے. تو لہٰذا جو ہے یہ طے ہوا تھا کہ جو ہے ایک پلاٹ خرید لیں وہاں پر. اور یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں امریکہ میں کوئی مسلمانوں کا کوئی ایسا کوئی سیٹ قبرستان نہیں ہے. قبرستان سیمیٹری ہوتی ہے سارے لوگوں کے لیے، مختلف ذات کے لوگ وہاں پر دفن ہوتے ہیں. تو ہم نے جو ہے وہ پہلے ایک پلاٹ لیا تھا اور بہشت زہرا کے نام سے اس کو جو ہے شروع کیا تھا، اور پھر اس کے بعد سے جو ہے سارے پلاٹ جو اس سیکشن میں تھے سارے بک چکے تھے. تو ہم کو محسوس ہوا کہ جو مومنین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے نیو جرسی میں، تو لہٰذا والد صاحب نے فوراً سیکنڈ سیکشن ان کی حیات میں ماشاءاللہ سے انہوں نے اور ایک سیکشن خریدا، اور اس کو بھی ودن شاید میرے خیال سے کچھ 6-8 مہینے کے اندر
جتنے پلاٹس تھے سیکنڈ سیکشن میں وہ سارے بک چکے تھے الحمدللہ. اور اس کے بعد جیسا مولانا صاحب نے کہا کہ موت تو برحق ہے، تو لہٰذا لوگ یہ احساس کر رہے تھے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کو اپنی خبر لے لینی چاہیے اپنی زندگی میں. پھر جب دوسرا سیکشن ماشاءاللہ سے جب سولڈ آؤٹ ہو گیا تو تیسرا سیکشن سرفراز بھائی وغیرہ ہم لوگوں نے وہ تیسرا سیکشن خریدا اور الحمدللہ وہ سیکشن بھی سارا بیت چکا ہے. اب چوتھے سیکشن کی تلاش میں ہے. اس درمیان میں میرے خیال سے جو ہے ایک آس پاس ہی جو ہے وادی السلام کے نام سے بھی جو ہے اپنے مومنین کا ایک پلاٹ کھلا ہوا ہے جو ہم سیکشن 4 کہتے ہیں. وہ چونکہ ایم ایف آئی کے لوگ جو لوگ ایم ایف آئی کو جاتے ہیں یا مسجد علی کو، وہ لوگ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو وہ لوگ وہاں دفن کیے جاتے ہیں وادی السلام میں یا سیکشن 4 میں. ورنہ 3 سیکشنز ہیں ہمارے آستانِ زہرا کے بہشت زہرا میں. بہشت زہرا کے ایک سیکشن میں ڈاکٹر صاحب کتنے قبریں کوئی گنجائش موجود ہے؟ پہلے سیکشن میں لگ بھگ 300-350 خبریں ہیں اور دوسرے سیکشن میں بھی لگ بھگ جو ہے 200-250 ہیں اور تیسرے سیکشن میں 400 پلاٹس ہیں ماشاءاللہ سے. جی اب یہ ہے کہ جو ہے یہ لازمی چیز ہے، مومنین تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں نیو جرسی میں الحمدللہ، اور جو خاص طور سے آستانِ زہرا کو آتے ہیں. اور ہماری یہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ جو ہے ایک سیکشن اور لے رہے ہیں جس میں 500 یا 600 پلاٹس اگر ہو جائیں تو کم از کم اب فی الوقت کے لیے میں خیال سے وہ ہمارے لیے بڑا مفید ہوگا انشاءاللہ. دعا کریں. صاحب غسل و تدفین میں کتنے اخراجات آ جاتے ہیں؟ کیا اخراجات ہیں؟ تقریباً جو ہے جو سینٹر پہ بات ہوتی ہے اور فیونرل ہوم پہ بات ہوتی ہے. اب چونکہ ماشاءاللہ سے ہماری یعنی خود سینٹر کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آپ کے غسل خانہ نہیں ہے اور جو انتظامات ہوتے ہیں تدفین کے وہ چونکہ سینٹر کے ساتھ نہیں ہیں تو لہٰذا ہم باہر جا کر 2-3 جو فیونرل ہومس ہیں ان سے کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں اور تقریباً جو ہے 1,500-2 ہزار کا خرچہ بیٹھتا ہے کہ جو ہے تدفین میں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وہ جو بہشت زہرا کا خرچہ ہے وہ اگر ملائیں تو وہ $1,000 کے قریب جو ہے اس کا خرچہ بیٹھتا ہے. تو کل ملا کر میں خیال سے 2,500-3 ہزار تک جو ہے وہ خرچہ بیٹھتا ہے آپ کو تدفین کے لیے. ظاہر ہے کہ مومنین کے لیے دشواریاں بھی ہیں. اگر کوئی مومن اس وقت ظاہر ہے فوری طور پہ وہ اس کے پاس وسائل دستیاب نہیں ہے کہ وہ قبر جو ہے وہ سارے خیالات اٹھا سکے، تو کیا اس میں کوئی ادارہ، اس میں آپ کا ادارہ کوئی مدد کرتا ہے کہ وہی بالکل بلکہ آپ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا ماشاءاللہ سے عباس بھائی. اب جو کووڈ کی وجہ سے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ہے کئی لوگ انتقال فرما چکے ہیں جی کووڈ کی وجہ سے، تو آپ یقین کریں اس میں سے تقریباً 6 یا 7 جو موتیں ہوئی ہیں ان کے پاس جو ہے خبریں نہیں تھیں. تو ماشاءاللہ سے جو ہے خود آستانہ کچھ خبریں لیا ہوا ہے اور کچھ مومنین نے جو ہے خرید کر آستانے کو ڈونیٹ کر دیا ہے. انہوں نے خبر کہ بھئی اس طرح کا اگر واقعہ ہو جائے کہ بھئی کوئی مومن کا انتقال ہو جائے یا مومنہ کا اور اگر خبر نہ ہو تو ان کو یہ خبر دی جائے. تو یوں سمجھے جی الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا. نہیں اگر کوئی اخراجات جس کے پاس فوری طور پہ نہیں ہے، وہ زیادہ ہم لوگ تو کریڈٹ کارڈ کے یوز کرتے ہیں اور وہ فوری طور پہ فنڈ اس کے پاس نہیں کہ وہ اس کی فیملی کو کہ وہ آپ کو فیونرل کے تمام اخراجات دے سکے، تو کیا اس میں ادارہ آپ کو کوئی تعاون کرتا ہے؟ نہیں، ادارے کی طرف سے تو جو ہے کچھ ویسے وہ نہیں ہے، پالیسی نہیں ہے کہ جو ہے مدد کر سکے، مگر یہ کہ جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں مومنین سے اور الحمدللہ مومنین جو ہے آگے بڑھ کر وہ اپنا کچھ جو جتنا بھی ہو سکے اپنے طرف سے وہ جو ہے شامل کر دیتے ہیں کہ ان کی موت مٹی کے لیے جو بھی اخراجات ہو وہ اس کو جو ہے کور کر لیتے ہیں وہ. جزاک اللہ. مگر ہاں ادارہ ایسا کوئی جو ذمہ داری نہیں لیا ہے اب تک. ایک سوال آ رہا ہے کہ ابھی آپ نے جو 10 ایکڑ کی بات کی کہ آپ نے ابھی موجودہ بلڈنگ کے سامنے 10 ایکڑ زمین لی ہے، تو اس میں کیا آپ نے کوئی آرکیٹیکٹ سے پورا اس کا پلان تیار کر لیا ہے؟ اس میں کیا کیا آپ رکھیں گے؟ کتنے ایکڑ امام بارگاہ کے لیے، مسجد کے لیے، کتنے جگہ اسکول کے لیے اور لائبریری کے لیے؟ کچھ ایسا آرکیٹیکٹ سے آپ نے بنایا پلان؟ الحمدللہ وہ ماشاءاللہ پلانز وغیرہ بن چکے ہیں، بلکہ
کہ ہم امداد بھائی جو ہے اس سے واقف ہوں گے, مولانا صاحب بھی واقف ہیں کہ ہم ٹاؤن شپ سے بھی اپروول مل چکی ہے اس کے تعمیر کے لیے, اور اس میں یہ ہے کہ جو ہے ماشاءاللہ سے 4 بڑے بڑے ہال بنا رہے ہیں جس میں چونکہ اب فی الوقت جو ہے تنگی ہو رہی ہے ہم کو, جو عمارت ہے اس آستانے میں جو ہے کافی تنگی ہوتی ہے, تو 4 بڑے بڑے ہال, 2 جو ہے جس میں نماز اور مجلسیں ہوں گی, اور 2 ہال جو ہے وہ ایک خواتین کے لیے کھانے کے لیے ہیں اور ایک مردانے کے لیے کھانے کا ہوگا ہال. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ کہ جو ہے سارا وہ پارکنگ لاٹ وغیرہ بنایا جائے گا, اور زمین کو جو ہے آدھی زمین کو یوں ہی چھوڑ دیں گے ہم, تاکہ جو ہے فیوچر میں انشاءاللہ چند سال بعد یا نیکسٹ جنریشن کے جو ماشاءاللہ مومن آئیں گے وہ لوگ جو بھی تعمیر کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ کر سکتے ہیں. تو آدھی زمین پہ جو ہے بندش ہوگی اور پارکنگ لاٹ وغیرہ رہے گا, اور آدھی زمین جو ہے وہ بالکل خالی رہے گی. آپ کی جہاں عزاخانہ قائم ہے اس وقت, وہ اس کے اطراف میں مومنین کتنی تعداد میں ہوں گے اور کتنے منٹ کے فاصلے پر ہیں آپ, کتنے منٹ کی دوری پہ ہیں آپ سے؟ اب دیکھیے آپ ماشاءاللہ سے جو مومنین آتے ہیں ہمارے یہاں 30 میل کے سرکمفرنس سے آتے ہیں, یعنی کہ اگر آپ گھیرا ڈالیں 30 میل کا گھیرا تو وہاں سے آتے ہیں. سب سے قریب ہمارے جو موجود ہیں وہ ہیں بالکل یعنی کہ 100 گز پہ, اگر گز کا جو حساب لینا چاہ رہے ہیں یا میٹر کا حساب لینا چاہ رہے ہیں, وہ ہے شان علی. بالکل جو ہے یوں سمجھیے کہ آستانے کے بالکل سامنے ہی رہتے ہیں, ایک مومن رہتے ہیں. اس سے آگے اگر تھوڑا سا جائیں, ڈرائیو کرتے ہوئے جائیں, تو ماشاءاللہ سے امداد بھائی وہاں رہتے ہیں. وہ جو کیا کہتے ہیں, کراسنگ کہتے ہیں اس کو, یا نیو بگننگ کراسنگ, نیو بگننگ کراسنگ, وہ ڈیولپمنٹ. تو ماشاءاللہ سے اس ڈیولپمنٹ میں قریباً 10 لوگ ہیں, تو 10-15 فیملیز وہاں رہتے ہیں. اور اطراف ہم لوگ خود جو ہے اسی شہر میں رہتے ہیں منالپن, جہاں پر جو ہے یہ انگلش ٹاؤن, جہاں پر یہ سینٹر ہے. ہاں, ہم لوگ 5-10 منٹ کے فاصلے پہ جو ہے کچھ ہمارے سارے بھائی ہم لوگ جو ہے وہیں رہتے ہیں شہر میں. اور اس کے علاوہ تھوڑا سا اور دور جائیں تو اس طرح سے میرے خیال سے لگ بھگ 30 میل کے سرکمفرنس میں جو ہے نا وہ تقریباً میرے خیال سے جو ہے کچھ 100-150 فیملیز تو ہو جائیں گے. اب ہمارے درمیان سرفراز صاحب پھر سے آگے ہیں. میری خواہش ہے کہ سرفراز صاحب اب ضرور کہیں گے. میں ایک چیز عباس بھائی آپ کو تھوڑا سا ایک اپنے شوکت بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, یہ ابھی جو بات کر رہے تھے پلاٹ کی, اس میں لاسٹ ایئر ایک میٹنگ ہوئی تھی, ٹاؤن والوں نے بلایا تھا, تو وہاں پہ جو دوسرے نیبر سے ہمارے وہ بھی گئے تھے. 2 لوگوں نے اس میں آبجیکشن کیا ہے, یعنی جو ڈیلے جو ہو رہا ہے ان کے پروگرام میں, وہ نیبرز جو ہے وہ نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ جب بلڈنگ بنے گی تو اس میں شور شرابہ ہوگا, لوگ آئیں گے. تو باقاعدہ اس کے میٹنگ کے دوران 2 لوگوں نے آبجیکشن کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ریموو ہو جائے گا. اور لیکن ظاہر ہے نہیں, اگر وہ نیبر اب سیل کرنا چاہتے ہیں اپنے اس جگہ کو, تو ماشاءاللہ مومنین صاحب حیثیت میں خرید لیں تاکہ یہ آبجیکشن ختم ہو جائے. ماشاءاللہ سے اپروول سارے ہو چکے ہیں, اور جو مسئلہ جو پہلے آیا تھا نا, جو کہہ رہے ہیں, تو وہ مسئلہ بھی الحمدللہ طے ہو گیا ہے اور اس کو بھی ریزالو کر دیا گیا. اور ٹاؤن شپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم لوگ گڑبڑ کم کر دیں گے, اگر جو ہے مسئلہ اگر گڑبڑ کا ہے تو گڑبڑ کم کر دیں گے. اور بس یہ چیزیں جو ہے کوئی میجر مسئلہ نہیں ہے. ان کے پاس سالوں سال سے یہ لوگ ایک کیلنڈر نکالتے ہیں, آستانِ زہرا کا کیلنڈر, جس میں اردو کی تاریخیں اور انگریزی کی تاریخیں. جب سے میں یہاں آیا ہوں, میں ماشاءاللہ ہر سال ان سے لیتا ہوں, اور بڑی ایکوریٹ ہوتا ہے یہ. ماشاءاللہ بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے یہ کیلنڈر لوگوں کو گھر تک پہنچانا. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آج کل تو ادارے بند ہے, کوئی آ نہیں رہا آستانے میں, لیکن اب ان کا پروگرام یہ ہے کہ کیلنڈر, کیونکہ جتنے لوگوں کے ایڈریس ان کے پاس ہیں ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیلنڈر آپ کو ہی پہنچے گا انشاءاللہ. آپ پہنچا دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ہمارے لیے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو انسیت الحورا بطول عذرا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی ذات گرامی اہم ذات ہے. جب اللہ تعارف کراتا ہے تو رسول کے ذریعے نہیں کراتا, حضرت علی کے ذریعے نہیں کراتا, بلکہ اللہ جب فرشتوں کی بزم ہوتی ہے, یا ملائکتی و سکانہ سماواتی, اے فرشتوں, اے آسمان کے رہنے والوں,
पूछा जिब्रील अमीन ने, सैयदुल मलाइका ने, मनहुम तहतल किसा, चादर में कौन हस्तियां हैं? तो तारुफ अल्लाह करा रहा है। तारुफ अल्लाह ने अंबिया का भी कराया है, औलिया का भी कराया है, असफिया का भी कराया है। जब तारुफ की मंजिल जनाब सैयदा की आई है, यानी अहले बैत की आई है, तो उस पर रसूल से तारुफ नहीं हुआ, अली से तारुफ नहीं हुआ, हसन हुसैन से तारुफ नहीं हुआ, बल्कि कहा हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा बनूहा। चादर में फातिमा हैं, फातिमा के वालिद गिरामी हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शोहर हैं और फातिमा के बेटे हैं। यानी मरकजी हैसियत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह को हासिल है। और चूंकि सब 3 हैसियतें होती हैं, बेटी की हैसियत, बीवी की हैसियत और माँ की हैसियत, तीनों हैसियत से तारुफ कराया है। और तीनों हैसियत मुकम्मल औरत जो कामिल उसवे हसना है, वो इस तारुफ में आ गया है और इस तरह से तारुफ है। और फिर जब क़यामत का दिन होगा और जनाब सैयदा अर्ज़ से महशर में तशरीफ़ लाएंगी, तो उस वक्त आवाज़ कुदरत आएगी कि या अहलल महशर गुज़्ज़ू अब्सारकुम व नक्किसू रूसकुम, तुम अपनी आँखों को बंद कर लो और अपने सर को झुका दो, अपनी गर्दनों को खम कर दो, क्योंकि जनाब ज़हरा की सवारी आ रही है। सवाल ये होगा कि क्या जनाब ज़हरा बेरेदा हैं? क्या जनाब ज़हरा के सर पे रेदा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि हूरें होंगी चारों तरफ और जनाब ज़हरा पूरे तरीके से मुरस्सा होकर और एक नाके पर तशरीफ़ ला रही होंगी और ख़दम व हशम होंगे और सारे बड़े जाह हशम के साथ। तो हुजूर पूछेंगे क्या मैं भी अपनी गर्दन को नीचा कर लूँ, मैं भी अपनी आंखें बंद कर लूँ हालांकि बेटी? कहा हाँ, इसलिए कि इस अंदाज से जनाब सैयदा आ रही हैं कि शायद वह मंजर आप ना देख सकें जब आप तशरीफ़ लाएंगी। तो चूँकि आप खातून जन्नत हैं, आपसे कहा जाएगा कि जन्नत में तशरीफ़ ले जाइए, तो उस वक्त आप कहेंगी नहीं, मैं जन्नत में उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बेटे हुसैन के गम में गिरिया करने वाले जन्नत में न चले जाएं। तो सवाल होगा कि आप शफाअत के लिए क्या चीज़ लेकर आई हैं। आप देखें कि अज़मत सैयदा को दुनिया वालों ने तो न पहचाना न जाना, लेकिन महशर में देखिए कि क्या अज़मत सैयदा है, क्या मकाम सैयदा है, क्या सैयदा की हैसियत है कि महशर वालों से कहा जा रहा है कि अपनी आंखें बंद कर लो और अपने नज़रों को झुका दो। तो कहा जाएगा उस वक्त जनाब सैयदा फरमाएंगी हाँ मेरे पास सामान है शफात के लिए। तो कहा जाए क्या है? तो आप कहेंगी यदाने मक़तूअताने लिअबिल फ़ज़ल अब्बास, ये अबुल फजल अब्बास के 2 कटे हुए बाजू हैं जो मेरे पास मौजूद हैं, शफाअत के लिए लेकर सैयदा आएगी। और शफाअत ज़ाहिर अल्लाह ताला जो है वो यकीनन जनाब सैयदा की जो खातून जन्नत हैं उनकी शफाअत को कबूल करेगा। परवरदिगार तो हमारी इबादत कबूल फरमा। परवरदिगार ये जो प्रोग्राम किया है जनाब अब्बास साहब ने, अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात में इजाफा करे। साहब जिन्होंने इसको कोऑर्डिनेट किया और जनाब शौकत नकवी साहब और सरफराज साहब, ये भी ये प्रोग्राम जो हुआ है इदारे के बारे में, मैं चाहता हूँ कि ये इदारा बड़ा फ़ाल है और बहुत ही फ़ाल रहेगा इंशाअल्लाह। हम दुआ करते हैं और ख़ुसूसन इस टीवी के वसातत से कि अल्लाह इस टीवी को में और ज़्यादा इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे, काम पेश कर सकें। और जहाँ जहाँ साइन हैं, हाज़रीन हैं, नाजरीन हैं, प्रोग्राम के देखने वाले, सबको आफ़ात समावी अर्ज़ी से महफूज रखे। कोविड की वबा है, इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। जो मोमिन एक तरह से महसूर होकर रह गए हैं, इन सबको आज़ादी नसीब हो, ये सब नसीब हो। और ये सब, और फिर जितने मोमिनीन मोमिनात जहाँ हैं, बल्कि तमाम लोग पूरे, पहले तो हम इंसानों के बारे में दुआ करते हैं और फिर मुसलमानों के बारे में दुआ करते हैं और बिलखुसूस मोमिनीन के बारे में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत और आफियत के साथ रखे, अमन अमान के साथ रखे, खैरियत के साथ रखे और जो कामिला तो सेहत आजिला तक करे, ताजिल हों, हमें उनके आवाज़ से मसूफ फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। सरफराज भाई जो है वो कंक्लूजन रिमार्क्स देते हैं अपने इस प्रोग्राम के बारे में। जनाब सरफराज नकवी साहब। जी 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 मैं कायम टीवी और सैयद अब्बास नकवी साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि आस्ताने ज़हरा से कुछ आगाह करें। और उम्मीद है कि आपने हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर शौकत नकवी साहब से और इमदाद साहब से जो आस्ताने से
بہت ہی کلوز ہیں اور زیادہ پروگرامز اٹینڈ کیے ہیں، اور حجت الاسلام مولانا تلمیذ حسن رضوی صاحب نے جو روشنی ڈالی ہے، اس سے ایک انداز آپ کو ہو گیا ہوگا کہ آستانِ زہرا کے پروگرامز کیسے کنڈکٹ ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ ہم اس طریقے سے آستانِ زہرا کو سوچتے ہیں کہ آستانِ زہرا تلمیذ صاحب کے گائیڈنس میں، اور تلمیذ صاحب مولانا تلمیذ صاحب ہمارے ادارے کے لانگسٹ سرونگ ریزیڈنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دیسی آرگنائزیشنز کے جو سینٹرز ہیں اس میں پراببلی ہمارا اور مولانا صاحب کا جو ساتھ ہے وہ شاید کوئی اور سینٹر میں نہیں ہے، کیونکہ مولانا صاحب 1984 سے ہمارے ساتھ ہیں، اور جتنا انہوں نے اس سینٹر کو گائیڈنس اور اس سینٹر کو مورل سپورٹ کیا ہے، یہ ایک سیکرٹ ہے ہمارے کامیابی کا آستانے کے۔ اور آستانے کو ہم یوں سمجھتے ہیں، یا ہمارے والد صاحب جب اس کو آرگنائز کیا تو اس کا انہوں نے یوں کانسیپٹ کیا کہ آستانے میں 3 طریقے کی چیزیں ہوں: تعلیم، ایجوکیشن، شہادت، اور تمام عزاداری، یعنی ہم اس کو کہتے ہیں کمومریشن، اور سیلیبریشن جہاں ہم تمام ائمہ طاہرین کی ولادتیں کریں۔ یہی ہمارے پورے شیعہ فیت کی جو ہے یہ جان یہی ہے۔ تو لہٰذا ہم یوں سمجھتے ہیں کہ آستانِ زہرا پہلے بچوں کو اہل بیت کیا ہیں بتاتا ہے، اور پھر مجالسوں اور ولادتوں کے ذریعے اور کئی علماء کے اور ہمارے قبلہ کے تعلیم کے ذریعے اہل بیت کون ہیں بتاتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ہمارا آستانِ زہرا کا جو سٹارٹ یہ ہوا ہے، جیسا قبلہ نے بتایا، ایجوکیشن ہمارا مقصد تھا۔ ایجوکیشن کے لیے اسکول ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمیں آستانِ زہرا مل گیا، اور اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک اس کا جو ایک لکھنؤ کے بہت ہی مشہور مدرسہ جو ناظمیہ سنا ہوگا آپ نے، جی وہاں کے مولانا حمید الحسن صاحب جب یہاں وزٹ کیے تھے مجالسیں پڑھنے، تو انہوں نے آستانے میں داخل ہونے کے بعد میرے والد صاحب سے پوچھا کہ ذرا اس کی مجھے بیک گراؤنڈ بتائیے، اور بائی دا وے اس کے ملنے میں جیسا آگے آپ کو مولانا تلمیذ صاحب نے بتایا تھا کہ ہم لوگوں نے استخارہ کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کو کسی طرح حاصل کریں۔ تو حمید الحسن صاحب نے والد سے کہا کہ ذرا اس کا مجھے بیک گراؤنڈ بتائیے۔ کیوں والد صاحب نے کیوں؟ میں ابھی بتاتا ہوں کہ مجھے ایک روحانیت محسوس ہوئی جب میں یہاں اندر آیا۔ تو پھر ہمارے والد صاحب نے کہا کہ یہ کالے جو افریقن امریکنز کی چرچ تھی، اور اس کو ہم نے جو ہے خرید کر بنایا۔ تو انہوں نے بڑا تھا، ایک لطیفانہ بھی تھا اور عالمانہ جملہ بھی کہا کہ بلال کے قبیلے کے لوگ روکے ہوئے تھے اس ادارے کو تاکہ اہل بیت کے فالوورز کو دے دیں۔ تو یہ جو ہے ہمارے سینٹر کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اور قبرستان کے بارے میں کچھ ڈسکشن ہوا تھا جب میرا کیا کہتے ہیں والیوم ہو گیا۔ قبرستان کا یہ ہے کہ ہم سینٹر میں کوشش ہمارے والد صاحب یہ کیے تھے کہ ایک سینٹر مکمل تمام کمیونٹی کو سرو کرنے کی اس میں پوری کیپبلٹیز ہوں۔ تو لہٰذا خاص کر ایک نئی کمیونٹی جب سیٹل ہوتی ہے تو اس کے لیے چاہیے کیا؟ ایجوکیشن کے لیے، تعلیمی اسلامی ایجوکیشن کے لیے ایک تعلیم کی جگہ، عزاداری جو ہماری جان ہے، اور اہل بیت کی ٹیچنگز وغیرہ۔ اس کے علاوہ جب ہم یہاں سیٹل ہو ہی چکے ہیں تو انہیں پتا تھا کہ ہمیں قبرستان کی بھی ضرورت پڑے گی، تو 1993 میں انہوں نے قبرستان لیا، اور ہم الحمدللہ غسل خانے کو چھوڑ کر اس کی پوری انتظامات جو ہے آستانِ زہرا کرتا ہے لوگوں کا، تو وہ فیسلٹی بھی ہے ہمارے پاس۔ تو یوں سمجھیے کہ بچے کے پیدا ہونے سے لیتے ہوئے ہمارے آخری وقت تک آستانے میں پورے سروسز اویلیبل ہیں، اور الحمدللہ ہمارا نیو سینٹر بھی انشاءاللہ بن جائے گا۔ ایک چیز ہمارے یہاں کے پلاننگ بورڈ کے لوگوں میں اچھی یہ ہے کہ اگر نیبرز کمپلین بھی کریں تو پلاننگ بورڈ کے جو چیئرمین تھے انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی نیبر سے، کہا کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے نیبرز ہیں، آپ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، آپ کو کمپلین کے بجائے آپ کو چاہیے کہ
نیبر کے ساتھ آپ کو ایگزسٹ کریں، نیبر کے ساتھ آپ ورک کریں، یہ ہدایت انہوں نے امریکن نیبر کو دی. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ یہاں پر 30 سال سے ان کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے ہمارے فائل کے اوپر، تو لہٰذا جو ہے اگر آپ کو کبھی کچھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان کی انتظامیہ سے آپ جا کے آپ کے کمپلینٹس کے بارے میں بات کیجئے اور آپس میں ریزالو کیجئے، کہا انہوں نے. بہت اچھی بات. اور کہہ کر پورے 9 ممبرز یونانیمسلی اپروو کر دیے ہمارے سینٹر کو. ماشاءاللہ بہت اچھا. اور انشاءاللہ جناب سیدہ کے صدقے سے اور ان کے دعاؤں سے اور آپ کے سامعین بھی جو اس کو سنیں گے یہ پروگرام کو، ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہمارا نیا سینٹر بن جائے گا انشاءاللہ. اور مجھے موقع دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ عباس نقوی صاحب. جناب محمد عباس صاحب ہم بہت مشکور ہیں آپ کے، امداد نقوی صاحب آپ کے بھی ہم بہت مشکور ہیں جو آپ نے وقت نکال کر ہمارا جو یہ ادارے کے سلسلے میں آپ نے انٹرویو وغیرہ کیے، اور خاص طور سے میں حجت الاسلام مولانا تلمید حسین رضوی صاحب کا بھی جو ہے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی جو ہے ٹائم اپنا اتنا، حالانکہ جو ہے بڑے مصروف رہتے ہیں شام کے وقت، مگر انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. خدا حافظ ناصر. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا پروگرام ختم ہوتا ہے. آج کے ہمارے مہمان تھے جناب سرفراز علی نقوی صاحب، شوکت علی نقوی صاحب، اور ہم نے آج پروگرام کیا آستان زہرا نیو جرسی کے لیے. ہمیں آئندہ کے پروگرام تک اجازت دیجیے، ہم انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. خدا دم سے آج بھی قائم ہے کربلا.